अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ का एक और बेहतरीन एपिसोड। हमेशा की तरह आज का भी टॉपिक बहुत अहम रहने वाला है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ अगर हम ज़िंदगी में बैलेंस की बात करें और वो बैलेंस जो कि हमें दीन और दुनिया दोनों में कामयाब कर सकता है, उसकी जो एक सक्सेस की है उसका क्या एक पाथवे होना चाहिए, क्या फोर्टे होना चाहिए, किस ट्रैक पर चलते हुए हम दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन विद द एथिक्स एंड मॉरल्स वैल्यूज़ जिनको हम कभी भी पीछे ना छोड़ें तो ही हम कामयाबी के रास्ते पर चल सकते हैं। इन सब के बारे में गुफ्तगू जो है आज के हमारे इस शो में होगी। गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले शाह साहब को वेलकम कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत शुक्रिया। आज तो इस प्लेटफॉर्म पे दो शाह हैं तो सुहेल शाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरा तो बड़ा ही इनके साथ एहतराम का ताल्लुक़ है और इनके वालिद मोहतरम मेरे पीर व मुर्शद भी हैं, मोहतरम क़िबला सरफराज शाह साहब, और शाह साहब के साथ एक बड़ी मेरी अक़ीदत है। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि शाह साहब मुझे बेटों की तरह ही लेते हैं, मेरे फादर फिगर भी हैं, मेरे गाइड भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं। और बड़े दिनों से प्लान था कि सुहेल भाई के साथ किसी दिन बैठें। सुहेल भाई की अपनी एक स्टोरी है, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है इनकी, और इस वक्त कह लीजिए कि हमारे जो ऑयल सेक्टर है, पेट्रोलियम है, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रांड उसको ये लीड कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि अपनी मिसाल आप है। तो आज के प्रोग्राम की ये एक बड़ी ख़ास बात है कि हमने बड़ा हट के एक मौजू उसका इंतखाब किया और फिर एक कमाल के गेस्ट भी हमें मिल गए जिनके साथ बातचीत करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वेलकम करते हैं, हमारे साथ सुहेल अहमद शाह साहब मौजूद हैं जो कि COO हैं यूरो ऑयल के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर जी। और शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन, सच अ गुड इंट्रोडक्शन। तो इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम चलता है तो आगे बातचीत में चलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शाह साहब, सबसे पहले तो आज दो शाह साहब हैं तो मुझे देखना पड़ेगा पहले कहाँ पर मैंने देखना है। अच्छा सुहेल साहब, अगर हम शुरुआत से ही किसी भी इंसान की बुनियाद की बात करते हैं, आप भी माशाल्लाह यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन ऐसे इंसान से ही मैं सुनना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे कि आप कामयाबी की जो राह है उसमें चलने से पहले जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या हर इंसान की ज़िंदगी में एक इर्तिका का अमल होता है, उससे गुजरने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? देखें जी, इसके अंदर अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं सबसे पहले एक ऐसे फैक्टर के बारे में बात करूंगा जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो है डर, और यानी कि फ़ियर। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इंसान की ज़िंदगी में कितने किस्म के डर मौजूद होते हैं जो कि उसकी ज़िंदगी को ड्राइव करते हैं या कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे ख़्याल में डर एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे जाने से रोकता है, और जो डिफरेंट किस्म के डर हैं उनकी होने की कई किस्म की वजूहत हैं। लेकिन अगर हम ये देख लें कि मोस्ट कॉमन डर हैं कौन से इंसान की ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे कॉमन डर हो सकता है या होता है वो है फ़ियर ऑफ क्रिटिसिज्म, तनकीद का डर। अब ये तनकीद का डर इतना कॉमन डर है कि जो आपको आगे जाने से बहुत ज़्यादा रोकता है कि लोग क्या कहेंगे, मैंने अगर ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, मैंने अगर ये कह दिया तो लोग क्या कहेंगे। तो होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं या हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम कभी भी जॉब से बिज़नेस की तरफ अगर शिफ्ट लेना चाहें तो उसके अंदर सबसे पहले ये आता है कि यार अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो क्या बनेगा, और अगर मैं बिज़नेस शुरू कर लिया और बिज़नेस ना चला तो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, घर वाले क्या कहेंगे कि तुमने क्या कर दिया। तो दर हकीकत जो फ़ियर ऑफ क्रिटिसिज्म है ना जी, ये आपको आगे रिस्क नहीं लेने देता, आपको आगे बढ़ने नहीं देता। तो क्या होता है कि हम अपने शेल के अंदर बंद हो जाते हैं, तो जो ग्रोथ हमारे पास आ सकती है हम उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। अच्छा, तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत, और एक और बहुत कॉमन किस्म का फ़ियर है अनदेखे का डर, अनसीन। बिल्कुल ठीक। अब आप इन डरों को अगर आप देखेंगे तो ना सिर्फ इनका जो असर है आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे होता है या आपकी सक्सेस पे होता है, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ पे भी होता है और आपकी हेल्थ पे भी होता है। ये जो अनदेखे का डर है ना, कि अक्सर औकात आपने सुना होगा कि जी आज तो मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ लगता है कि बुरा होने वाला है।
یا کہ جی آج یہ ہونے والا ہے, یا میں نے کوئی خواب ایسا دیکھ لیا اور خواب میں میں نے یہ چیز دیکھ لی. تو وہ چیزیں اب ہونا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو جی ہر چیز, آپ کی ہر چیز کا ایک وقت جو ہے نا وہ فکس کر دیا ہے, آپ کی زندگی, آپ کی موت, آپ کی ہر چیز کا. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب یہ اندیکھے ڈروں سے جب ڈرتے ہیں کہ میں یہ کرنے جاؤں گا تو یہ نہ ہو جائے, میں یہ ٹیسٹ دینے جاؤں گا تو یہ نہ ہو جائے, میں یہاں پہ کوالیفائی کرنے جاؤں گا تو یہ نہ ہو جائے, تو وہ آپ کو آگے جانے سے روکتا ہے. تو آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, تو آپ کو اپنی وریز, اپنی چیزیں اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر کے آپ کو آگے کو بڑھنا ہے. اور ایک اور بہت کامن ڈر ہے, دیٹ از فیئر آف ڈیتھ, مرنے کا ڈر. اینڈ بینگ مسلمان, ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو یہ ڈر سب سے کم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ڈر ہے, یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں کیسے آگے نہیں بڑھنے دیتا. اب ہم نے کہیں ٹریول کرنا ہے, ہم نے کہیں جانا ہے, ہماری موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے. اگر ہمیں یہ ڈر پڑ جائے کہ جی ہمیں کچھ ہو جائے گا, آج میں باہر نکلوں گا تو یہ ہو جائے گا, یا میں جہاز میں بیٹھوں گا تو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو جائے, تو یہ سارے جو ڈر ہیں نا, یہ آپ کی زندگی کی جو سکسیسز ہیں ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں تو اپنے ڈروں کے ساتھ لڑنا ہے, اس کو پیچھے کر کے آگے بڑھنا ہے. اور میرے خیال سے کہ یہ جو ڈر ہے یہ آج کل کا بہت بڑا کامن ایک فینومنا ہے جس پہ ہمیں اوور کم کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی آگے کی سکسیسز کو, آگے کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور ویسے بھی ڈر کا ایک اور ایلیمنٹ ہے جو ہم لوگ اکثر اوقات نظر انداز کر جاتے ہیں, وہ ہماری صحت. اب ڈر کرتا کیا ہے, جب آپ کے اوپر ہر وقت ڈفرینٹ طرح کے ڈاؤٹس چل رہے ہوں گے, ڈر چل رہے ہوں گے, تو وہ آپ کا امیون سسٹم سپریس کر دیتا ہے. ایک بہت بڑے جی ویسٹ کے بایولوجسٹ ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر بروس لپٹن. ان کی بڑی تحقیق ہے اس چیز کے اوپر. تو انہوں نے ایک جگہ پہ یہ اپنی فلاسفی وغیرہ یہ بتایا. انہوں نے کہا کہ جی ایک انسان کے اندر نارملی 5000 ارب سیلز ہوتے ہیں, اور ہر ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ نئے سیلز بنتے ہیں, اور 10 لاکھ پرانے سیلز ختم ہوتے ہیں. یہ ایک وہ قدرتی عمل ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جس پہ انسان چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی بھی قسم کے اسٹریس سے گزر رہا ہوتا ہے, اور وہ کسی بھی وجہ کا اسٹریس ہو, کسی خوف کا اسٹریس ہو, کسی بیماری کا اسٹریس ہو, کچھ بھی اسٹریس ہو, یا کوئی بزنس کی پریشانی ہو, یا کوئی جاب کی پریشانی ہو, تو انسان کا امیون سسٹم بالکل اسی طرح سے نیچے جاتا ہے جس طرح سے جب انسان کا کوئی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے, کسی بھی انسان کا, مثال دے رہا ہوں کہ کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے, تو جب اس کا کوئی بھی آرگن ریپلیس کیا جاتا ہے تو ایک ایکسٹرنل آرگن آپ کی باڈی کے اندر آ رہا ہے, تو باڈی کا جو قدرتی جو فنکشن ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اس کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے ایسی میڈیکیشن دی جاتی ہے جو آپ کے امیون سسٹم کو سپریس کرتی ہے, تاکہ آپ کا امیون سسٹم اس کے اگینسٹ نہ جائے. تو کہتے ہیں بالکل وہی کام جو آپ کسی اسٹریس میں ہوتے ہیں, خوف میں ہوتے ہیں, کسی بھی انڈر فیئر چل رہے ہوتے ہیں, تو وہی میکینزم 24 گھنٹے آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے. تو جو نئے سیلز بننے کا پروسیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور جب وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ پہ اور زیادہ بیماریاں اور اثر کرتی ہیں, اور آپ کی جو اوور آل لائف سٹائل ہے اس کو بہت زیادہ ہیمپر کرتی ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ بڑا ہی کمال کی آپ نے بات کر دی. یہ پہلی بار ہے کہ کامیابی کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے, اور جو کامیابی کے موضوع کا سب سے اہم باب ہے وہ ہے خوف. یہ آپ نے اس پہ بات کر دی. ایون تھنک اینڈ گرو ریچ میں پورا ایک چیپٹر اس نے لکھا ہے جی. نیپولین ہل نے جو گوسٹ ہیں, فیئر, اس نے کہا گوسٹ ہیں, یہ بھوت ہیں, جو ان کو مینیج نہیں کر سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. میں شاہ صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارا دین بھی تو انعام کے طور پہ کہتا ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے اس کو کوئی خوف نہیں, کوئی خزن نہیں. یہ خوف اور خزن سے آزاد ہونا, کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ روحانیت آپ کو گھر سے بھی ملی, اور اس موضوع پہ آپ بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں, آف کیمرہ بھی ہماری بڑی ڈسکشن اس طرح کی ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسان کی اپنی کاوش تو ہے, لیکن یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ کے خوف کے علاوہ اور کوئی خوف ہو ہی نہ؟ بالکل بالکل ایسی ہے جی. دیکھیں, اس سے بڑی بات تو آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ میں نے جس طرح سے پہلے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو موجودگی ہے
آپ کی زندگی میں اور ख़اص طور پہ آپ کا پوری طرح سے یقین ہونا اللہ تعالیٰ کے اوپر. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ دعا مانگتے ہیں, تو انسان کو کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو ان ساری وریز, ان ساری فکروں سے آزاد کرنے کے لیے, کہ جب آپ دعا مانگیں اور دعا مانگ کے جب آپ اٹھیں تو جتنے بھی آپ کے ذہن میں وہم ہیں, ڈر ہیں, خوف ہیں, وہ آپ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر کے اٹھیں اور بالکل آپ ہلکے ہو کے اٹھیں, تاکہ آپ پھر وہ کر سکیں جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ تو کچھ بہت بڑا کرنے کی کیپیسٹی بنائی ہے, جس کو ہم نے اس کو لمٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری دنیا کی جو وریز کو لے کے, اور جو ہمارے معاشرے کی ہم نے بچپن سے سٹوریز سنی ہوتی ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہیں, جو سب کانشیسلی آپ کی زندگی میں ان چیزوں کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ اپنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ جینا شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایگزسٹ کرنے اور جینے میں بڑا فرق ہے. کیا بات ہے. اور جب آپ جینا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے زندگی وہ آتی ہے جو بہت بڑی زندگی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. اس میں ساری کامیابیاں ہیں, اتنی کامیابیاں ہیں جتنا آپ سوچ لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور آپ کو اسی مطابق کرنا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. تو آپ کے لیے پوری دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جہاں پہ بھی آج بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے مطابق جو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی وہاں پہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی وہاں پہ ہے تو آپ بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کیا بات ہے. بالکل یہ بیسیکلی اس طریقے سے جانی چاہیے چیزیں. اچھا, ایک بڑی شاہ صاحب ڈیبیٹ ہے, میں اس ڈیبیٹ کو, ہم حصہ بننا چاہیں گے اس ڈیبیٹ کا. وہ ڈیبیٹ ہمارے ینگسٹرز میں, کیونکہ اب دنیا میں نا جی بزنس کرنا بڑا انکریج کیا جا رہا ہے, انٹرپرینور بنیں, اور ایسی کتابیں دنیا میں آئی ہیں, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ جیسی, جنہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں آپ, ایک جاب کا مائنڈ سیٹ ہے, ایک سروس دینے کا مائنڈ سیٹ ہے, ایک بزنس کا مائنڈ سیٹ ہے, ایک انویسٹمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے. اب جب بزنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ینگسٹرز وہ سن لیتے ہیں کاروبار کرنا چاہیے, لیکن ان کا متھ یہ ہے کہ بغیر پیسے کے کاروبار نہیں ہو سکتا. کیا پیسہ ضروری ہے؟ پیسہ ورسز, میں پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ ہے, بڑی دنیا کہہ رہی پیسے نہیں تو میں کام کاروبار کیسے شروع کروں. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنے ایسے کاروبار ہیں جو بغیر پیسے کے بھی ہو سکتے ہیں؟ آئیڈیا ہونا چاہیے صرف. بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. کاروبار کے لیے پیسہ سب سے بڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کاروبار کے لیے سب سے پہلی بڑی ریکوائرمنٹ جو ہے ویژن ہے, اور ویژن آپ کا آتا ہے آپ کے مائنڈ سیٹ سے, اور مائنڈ سیٹ آپ کا بنتا ہے جب آپ کا مائنڈ سیٹ آزاد ہوتا ہے. جب وہ کسی بھی ڈاؤٹس اور کسی بھی فیئر کے بغیر ہوتا ہے, تو جو مائنڈ سیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے وہاں پہ آپ ویژن دیکھتے ہیں کہ مجھے پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی بننا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس آج پیسے ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے. اور جب آپ آئیڈیا لے کے نکل جاتے ہیں, پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں مثالیں اس طرح کی بھری ہوئی ہیں کہ جنہوں نے بزنس بہت اسکریچ سے اسٹارٹ کیا, کہ ان کے پاس شاید 2 روپے بھی نہیں تھے, لیکن ان کے پاس آئیڈیاز تھے, اور ایک چیز تھی کہ وہ دیور ویری کنسسٹنٹ, ویری کنسسٹنٹ. ان کے پاس یقین کی طاقت تھی, اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ پہ یقین کی طاقت تھی, اور اپنے پہ یقین کی طاقت تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کا مطلب اپنے پہ یقین, اور اپنے پہ یقین کا مطلب اللہ تعالیٰ پہ یقین. تو بزنس میں پیسہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا گول سیٹ کیا ہے, آپ کے پاس مائنڈ سیٹ کیا ہے, آپ کے پاس ویژن کیا ہے. جب آپ نکلتے ہیں تو دنیا آپ کے اوپر پیسہ لگانے آ جاتی ہے. اور دیکھیں زندگی میں رسک جو ہے نا وہ لینے چاہیے. ایک زمانے میں میں بھی جاب کرتا تھا, اور ہوتا کیا ہے کہ پیسے میرے پاس بھی شاید نہیں تھے. ایک بزنس آئیڈیا آیا, اور میں تھوڑا سا سوچا, اور یہ سوچا کہ میں اتنی بڑی کمپنی میں جاب کر رہا ہوں, اتنی بڑی سیلری ہے, انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے, سب کچھ ہے, تو میں ایک بالکل اسکریچ سے جب بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے جاؤں گا, اور خدا نہ خاصا بزنس نہیں چلتا, تو یہ تو اتنا بڑا ایک سب کچھ ہے. تو میں نے کہا نہیں, رسک تو لینا ہے, کیا ہو جائے گا زیادہ, نہیں چلے گا. اگر خدا نہ خاصا نہ بھی چلا تو کیا آپ کو اس کی آدھے کی بھی جاب نہیں ملے گی جو آپ پہلے کر رہے تھے. تو آپ اپنے رسک کو میٹیگیٹ کرتے ہیں, رسک کو سیٹ کرتے ہیں, دین یو گو ان فل تھرسٹ.
اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آگے کامیابیاں دیتے ہیں. صحیح. اچھا, ہمارے ہاں رسک ٹیکنگ کو انکریج نہیں کیا جاتا. بدقسمتی ہے ہماری اس پٹی کی, جس بیلٹ میں ہم رہ رہے ہیں شاہ صاحب, کیونکہ تادیر ہم محکوم رہے ہیں, اور ہمارا یہ کل کی بات ہے, 78 سال کو بڑا وقت نہیں ہوتا قوموں کی زندگی میں. اس سے پہلے ہم ایک کلونیل ٹائم گزار رہے تھے, برطانوی راج یہاں پر تھا, اور اس راج کے سارے وقت میں 200-250 سال ایسے تھے کہ جس میں ہمارا یہاں کا ہیومن ریسورس, اس کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا جاب کے لیے, کیونکہ سسٹم چلنا تھا, مشینری چلنی تھی, لیڈرشپ ان کے پاس تھی. تو آئیڈیل لوگوں کے لیے یہ ہو گیا کہ جاب مل جائے, اور سرکاری جاب مل جائے, کیونکہ اس میں رسک بڑا تھوڑا. ایک تو پہلی کو تنخواہ مل جاتی ہے, آج بھی سول سرونٹ OSD ہو جاتا ہے, تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. بالکل ایسی. میری ویسے ابھی تک کی جو تھوڑی بہت ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں واحد ٹیچر ہے, اگر ٹیچر ویٹنگ پوسٹنگ پہ ہو تو اسے تنخواہ نہیں ملتی. یہ بدقسمتی ہے. باقی کسی بھی شعبے میں, گورنمنٹ جاب میں آپ OSD ہو گئے ہیں, آپ کو تنخواہ ملتی رہتی. تو ساتھ جب ریٹائر ہوتے ہیں پینشن ملتی ہے, پھر آپ کو ایک گریجوٹی ملتی ہے, پینشن ملتی ہے, پھر آپ مر جاتے ہیں, آپ کی بیگم صاحبہ کو ملتی ہے, اور پھر کہیں جا کے تو یہ ایک ٹرمز بن گئی کہ آپ سرکار کے داماد ہی بن گئے. آپ کہہ لیجئے 35-36 سال کی نوکری ہے, اور تقریباً کہہ لیجئے اگلے 20-25 سال اس کے بعد بھی بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے, جس میں رسک کوئی نہیں. جب رسک لینے کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نہیں پتا آج کام ملنا ہے کہ نہیں ملنا, نہیں پتا اسٹیٹ کی پالیسی ہمارے بزنس کی فیور میں ہے کہ نہیں پتا کہ ورلڈ میں کرائسس آ گیا, اور وہ جو اکنامک کرائسس ہے اس کا میرے کام اور کاروبار پہ, ابھی پیچھے یوکرائن کی جنگ چل رہی تھی, اس کے کئیوں کو فائدے مل گئے ہیں, کئیوں کو بڑے نقصان ہو گئے. تو آپ کیا کہیں گے کہ رسک لینے والا وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے رسک لے؟ یعنی دیکھیں نا, ایک جملہ میں بول کے سوال ختم کر دوں گا, حماقت میں اور رسک میں بڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. بالکل, یہ بالکل پیرلل کہیں کھڑے ہوتے ہیں, ایک حماقت ہوتی ہے, ایک رسک ہوتا ہے. کیسے سمجھیں کہ یہ رسک ہے اور یہ حماقت ہے, اور یہ رسک لینے کے لیے مجھے 1 2 3 ایسے کون سے قدم اٹھائیں؟ جی, بہت امپورٹنٹ آپ نے کویشچن پوچھا ہے کہ آپ کا رسک اور آپ کی بلائنڈ جمپ کے اندر کیا فرق ہے. آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے نا, دیکھیں رسک کے اندر کیا ہے کہ جب آپ ایک بزنس پلان بناتے ہیں یا آپ ایک بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں, اور آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اس کے سارے فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ایکسٹرنل فیکٹرز کتنے ہیں اور اس کے انٹرنل فیکٹرز کتنے ہیں, تو ان کو دیکھ دکھا کے آپ اپنی رسک میٹیگیشن کرتے ہیں. اگر آپ اس کو میٹیگیٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بلائنڈ جمپ مارتی ہے, جو کہ بعض دفعہ حماقت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک بات یہاں پہ مینشن کروں گا جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی تھی کہ لوگ جو ہیں ایسی جابس ڈھونڈتے ہیں جس میں ان کو بڑی آسانی سے سیلریز ملتی رہیں, وہ جاب پہ ہیں بھی یا آف ڈیوٹی بھی ہو گئے تو بھی سیلری ان کی آ رہی ہے. تو ہم لوگ ایز نیچر ہم کیا ڈھونڈتے ہیں, ہم کمفرٹ زون ڈھونڈتے ہیں. ہم کمفرٹ زون ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اس زون میں رہنا جہاں پہ ہمیں آتی جائے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ایکسٹرا آرڈنری گروتھ یا آپ کی گروتھ تب تک نہیں آ سکتی جب تک آپ اپنے اسٹیٹس کو چیلنج نہیں کرتے اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. اور وہ کیا چیز کراتی ہے, وہ چیز یہ کراتی ہے کہ جب تک آپ اپنی ڈائریکشن سیٹ نہیں کرتے اور آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کا گول کیا ہے, آپ لائف میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے اگر ایک بزنس کرنا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بزنس میں نے آج لاہور لیول پہ کرنا ہے, پاکستان لیول پہ کرنا ہے, یا دنیا بھر میں نے اوپر لے کے جانا ہے. دیٹ از یور ویژن, جو کہ ان سارے رسک کو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے مطابق میٹیگیٹ کراتا جائے گا. جتنی بڑی سوچ, وہ کہتے ہیں نا کہ جی جیسا سوچو گے ویسا پاؤ گے, یہ نہیں کہا گیا جیسا سوچو گے ویسا کماؤ گے. پاؤ گے کیونکہ ویژن جب آتا ہے, جب آپ کی یہ سوچ آتی ہے تو دین یو موو اکارڈنگلی. اور آپ نے جو نیپولین ہل, ان کی بڑی فیمس بک ہے جی تھنک اینڈ گرو رچ, 1937 میں فرسٹ ٹائم پبلش ہوئی تھی اور آج تک پبلش ہوتی جا رہی ہے. اس کو رادر سیلف ہیلپ کی جو ہے بائبل بھی کہا جاتا ہے. آج بھی اس کا جو پیسہ ہے وہ بل ہل فاؤنڈیشن کو جاتا ہے, ہل فاؤنڈیشن کو جاتا ہے. تو اب اس کے اندر انہوں نے کیا بتایا ہوا, انہوں نے رسک فیکٹرز آپ کے بتائے ہوئے. انہوں نے سب سے پہلے تو وہی والا فنامنا اٹھایا کہ انسان کی زندگی میں کتنے قسم کے ڈر ہیں جو اس کی زندگی کو ڈرائیو کرتے ہیں. تو انہوں نے 5 ڈر جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے. فیئر آف پاورٹی,
غربت کا ڈر. اب ایک آدمی اگر جاب پہ لگا ہوا ہے وہ کہے گا کہ یار میں بزنس کرنے جاؤں گا یہ بھی نہ چل جائے تو میں تو فاقوں پہ نہ آ جاؤں. تو جب آپ انیشیٹ نہیں کریں گے, جب آپ انیشیٹو نہیں لیں گے, یو کین ناٹ گرو. دوسرا انہوں نے بتایا کہ فیئر آف کریٹیسزم, جو جس پہ میں نے پہلے بات کی کہ تنقید کا ڈر, کہ بھائی تمہارے تو خاندان میں, پورے خاندان میں کسی نے بزنس نہیں کیا, وہ دادا جی کے زمانے میں انہوں نے بزنس کیا تھا تو وہ فیل ہو گئے تو تم بھی نہیں جا سکتے. سو یہ جو سارے ہمارے دماغوں کی جو بچپن میں کیپنگ کر دی جاتی ہے اور کنڈیشننگ کر دی جاتی ہے, تو ہم کوئی بھی چیز ایسی سوچنے جاتے ہی نہیں ہیں. ایک چیز. تیسرا انہوں نے بتایا کہ جی فیئر آف ill health, بیماری کا ڈر. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ بیماری کے ڈر میں بھی پڑ گئے تو آپ کی تو موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جانی ہے. یو کین ناٹ ٹریول, یو کین ناٹ گو ہیئر اینڈ دیر, یو کین ناٹ ایٹ آؤٹ سائڈ. تو جب آپ کو بیماریوں کا اتنا ڈر ہوگا تو آپ کی کیا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. چوتھا انہوں نے بتایا کہ جی وہ آپ کا فیئر آف ڈیتھ, وہ بھی آپ کو نہیں, وہ جو جس پہ ہم نے بات کی ہے, تو آپ کو اپنے ڈروں سے اوپر اٹھنا ہے, کیونکہ جب آپ ڈر سے اوپر اٹھتے ہیں تو آپ جینا شروع کرتے ہیں. بہت اعلیٰ. ڈر کے آگے جیت ہے. واقعی یہ بغیر کسی سافٹ ڈرنک پیے بات ہو رہی ہے. اور ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے. ابھی میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ پر ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم. ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ہم گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جاری کرنا چاہیں گے جس طرح سے سہیل صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں خوف جو ہے وہ اکثر اوقات زندگی میں رسک نہیں لینے دیتا, اور رسک ٹیکنگ از دا ون کی ٹو سکسیس. اس پر بھی ہم نے بات کی. لیکن شاہ صاحب اس سے آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کون سا ایک بیلنس جو ہے وہ مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے؟ اچھا, میں یہ جو بیلنس کا ٹاپک تو بہت ہی بڑا ٹاپک ہے, اس پہ بات تو ابھی کرتے ہی ہیں, شامل کرتے ہیں, لیکن ایک بڑا ہی میرا پسندیدہ موضوع اور مضمون ہے. میں چاہوں گا شاہ صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ بات کی جائے. بالکل. وہ موضوع اور مضمون یہ ہے کہ ایک بڑی ہی فیمس کوٹیشن ہے مولا علی کی. کوٹیشن یہ ہے کہ بزدلوں میں مت بیٹھو, وہ تمہاری جرت کو چھین لیں گے. یعنی کچھ ایک لوگوں کی قسم ہے جن کی, اچھا دنیا کے کوئی طاقتور ترین انسان کی بھی زندگی میں لین پیچ آ سکتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بندوں کی زندگی میں مشکل وقت نہیں آتے. مشکل وقت آتے ہیں تو اس وقت اوبویس ہے خوف ہائی ہو جاتا ہے, خوف و خطر جو ہے وہ ہائی ہو جاتے ہیں آپ کے, اور اس آپ کی جو ول پاور ہے نیچے چلی جاتی ہے. آپ ایک ہائبرڈ ماڈل پہ چلے جاتے ہیں, آپ کو مدد مانگتے ہیں دوستوں سے. لیکن بعض لوگوں کی فطرت میں خوف ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی بہادری کو کھا جاتے ہیں, آپ کی جرت کو کھا جاتے ہیں, آپ کی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کو کھا جاتے ہیں, آپ کی انیشیٹو قدم اٹھانے کی صلاحیت کو کھا جاتے ہیں. شاہ صاحب کتنا ضروری ہے ایک کامیاب بزنس مین کا رائٹ سرکل میں, رائٹ لوگوں میں موجود ہونا. جی دیکھیں اس کے اندر یہ حضرت علی نے یہ فرمایا تھا, اور مطلب یہ تو بات غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتی, اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس قسم کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں. آپ کو جیسا بننا ہے آپ کو اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا ہے. جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ بزدل لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ تھوڑے عرصے کے بعد بالکل ویسے ہی سوچنا شروع کر دیں گے. چونکہ آپ نے اب ایک بک کا ریفرنس دے دیا تھا تو میں وہیں سے ایک اور کانسیپٹ اٹھاؤں گا اسی چیز کے لیے, اسی چیز کی سپورٹ کے لیے. اسی بک کے اندر ایک کانسیپٹ انہوں نے دیا تھا ماسٹر مائنڈ گروپ کا. اب وہ ماسٹر مائنڈ گروپ کیا تھا جی؟ وہ 5 لوگوں کا ایک گروپ تھا, 4 یا 5 لوگوں کا گروپ تھا. اس گروپ کے اندر کون کون لوگ تھے؟ ہنری فورڈ, نیپولین ہل, ایڈیسن اور ڈیل کارنیگی, جنہوں نے فرسٹ اسٹیل کارپوریشن, اینڈ کارنیگی, تو اگر میں اس کو صحیح پروناؤنس نہیں کر رہا تو اب آپ سوچیں کہ جب وہ جب 4 لوگ بیٹھتے ہوں گے تو وہ کیا بات کرتے ہوں گے. اور چاروں لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ ہائیلی سکسیزفل لوگ ہیں, کیونکہ ہنری فورڈ سے زیادہ گاڑیاں امریکہ میں کسی نے نہیں بنائی تھیں, اور وہ V8 انجن لانے والے پہلے تھے. جب انہوں نے اپنے انجینئرس کو یہ ٹاسک دیا, اپنے انجینئرس کو, انہوں نے کہا کہ یار آپ کو سال لگے, آپ کو 2 سال لگے, آپ کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا, لیکن مجھے یہ V8 انجن ڈیولپ کرنا ہے. تو انجینئرس نے کہا کہ جی ہم کیسے ایک
ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر V8 انجن ڈیولپ کر سکتے ہیں, اس کے اندر ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ, جیسے بھی ہے آپ سوچیں, آپ اس کو کریں. اور ہی واز دی فرسٹ ون جنہوں نے V8 انجن ڈیزائن کیا. تو آپ کی کمپنی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز بننا ہے, اگر آپ کو شاعر بننا ہے تو آپ کو شاعروں کی کمپنی میں بیٹھنا ہے. کیا بات. اگر آپ کو اسکالر بننا ہے تو آپ کو اسکالر پڑھے لکھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا ہے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو سرکل ہے, آپ اس کی, اگر ہم میتھمیٹکس میں بات کریں گے تو آپ کے سرکل میں اگر 5 لوگ ہیں تو آپ اگر چھٹے ہیں تو آپ ان 5 لوگوں کی ایوریج ہوں گے. ان 5 لوگوں کی اگر ایوریج نکالی جائے تو چھٹے آپ ہوں گے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں, کن میں بیٹھتے ہیں. اور میرے خیال سے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے, اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہوئے, آپ کو اتنا بڑا سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایٹ لیسٹ مذاق تو اڑے نا تھوڑا سا. آپ کو اپنے گولز اتنے بڑے رکھنے چاہیے, تبھی آپ جسٹیفائی کریں گے نا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کو. کیا بات ہے. تو جتنا بڑا آپ سوچ لیں گے, جتنا بڑا آپ یقین کر لیں گے, اتنا بڑا آپ لے جائیں گے. دیٹ از ویری سمپل, ویری سمپل. یہ بڑی ڈیپ بات ہے کہ آپ کو کم سے کم اتنا اونچا اور اتنا بڑا سوچنا چاہیے کہ آپ کا مذاق اڑے, تاکہ ایکچولی آپ کو پتہ چلے کہ ہاں خدا کی خدائی ہے اور ہم اللہ سے کھل کر مانگ رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا شاہ صاحب, ساتھ ہی ساتھ میں نا جی, یہ کمپنی کی پاور تو اپنی جگہ پہ, ایک اور بڑا جو ہے نا جی اہم نقطہ, وہ ہے سر انسان کی ایک اپنی کمپنی بھی تو ہے نا, اپنی ذات کے ساتھ کنورزیشن. ایک ایسا ڈائلاگ ہے جو میں کسی کے ساتھ نہیں بول رہا, میں اپنے ساتھ بول رہا ہوں. اچھا, نیپولین ہل نے آٹو سجیشن کا نام دے دیا اس کو. دیکھا جی آپ کی خود کلامی یہ بڑی اہم ہے جی. یعنی اگر آپ خود اپنے ساتھ ایک منفی بات کرتے رہتے ہیں, لاکھ آپ مثبت دکھیں, آپ منفی بن جاتے ہیں. کتنا ضروری ہے. اور دیکھیں تسبیح بھی بیسیکلی کیا ہے, اللہ کی شان. آپ امپریس ہو کے کہتے ہیں نا جی سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں امپریس ہونے کی انتہا ہے. اگر آپ کی شان سے آپ امپریس ہو کے کہتے ہیں سبحان اللہ, یا اس کی بڑائی کو جب آپ اس انداز سے امپریس ہوتے ہیں, اللہ اکبر پڑھتے ہیں, یا آپ اس کے جو کرم نوازی ہیں ان کو گنتے ہیں, شمار کرتے ہیں, اور اپنی کم مائگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اپنے ساتھ جو گفتگو ہے یہ کیا ہونی چاہیے کامیاب کاروبار اور کامیاب کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونے کے. جی, یہ جو اپنے آپ سے گفتگو والی آپ نے بات کہی ہے, یہ بات اتنی اہم ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ ہم لوگوں کو ایک مسکنسیپشن ہے. وہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہماری باہر کی دنیا سے ہمارے اندر کی دنیا چلتی ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو یہاں سے کریکٹ کرنا ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا سے ہمارے باہر کی دنیا چلتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو پرسیپشنز, جو کانسیپٹس دنیا کے کاموں کے بارے میں بنے ہوئے ہیں, ہم اسی طریقے سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم ایک ہی ٹائم پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ابھی باہر کالے بادل آ جائیں اور بارش ہونی شروع ہو جائے, تو وہ جو موسم ہے کالے بادل بارش, وہ آپ کو ہو سکتا ہے خوش کر دے اور مجھے ڈپریس کر دے. اب موسم تو وہی ہے, وقت بھی وہی ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, لیکن اس موسم کو لینے کا جو زاویہ ہے وہ ہم دونوں کا ڈفرینٹ ہے. وہ کس وجہ سے کہ جو میرے اندر پرسیپشنز ہے اس چیز کو لے کے مجھے وہ اداس کر رہا ہے اور آپ کو وہ خوش کر رہا ہے. تو جو آپ کے اندر کی دنیا ہے نا جی, وہ آپ کی باہر کی دنیا کو ڈرائیو کرتی ہے. اس لیے جو آٹو سجیشن کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں, پہلے تو شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوں, آپ کے پاس نہ تو موبائل ہو, نہ ٹی وی ہو, نہ کچھ ہو, وہ آپ کا می ٹائم ہونا چاہیے. اور اس میں بھی ایک اور فردر شرط ہے. اس کے اندر فردر شرط یہ ہے کہ اب یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس دماغ کا شور موجود ہے, یعنی کہ آپ کے دماغ میں بے انتہا سوچیں چلتی ہیں اور آپ اوور تھنکر ہیں, تو آپ اکیلے ہو کے بھی اکیلے نہیں ہوتے. اور سوچیں 2 قسم کی چلتی ہیں, ایک لوگوں کو لے کے کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا, اس نے وہ کر دیا تھا, وہ کیا کہے گا, یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا. دوسرا ڈاؤٹس کو لے کے, ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے, وہی جو آپ کے ڈر ہیں. تو جب یہ اس کا غبار آپ کے دماغوں سے ہٹتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے ساتھ ہوتے ہیں, اپنی دنیا میں ہوتے ہیں. پھر آپ کو الہام بھی ہوتے ہیں, پھر آپ کو سولوشنز بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. تو اس لیے
جو آپ کے اکیلے میں آٹو سجیشنز ہیں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. وہ آپ کی اپنے آپ سے ہم کلامی ہے جو آپ کو پھر پش کرتی ہے وہ موو فارورڈ کرنے کے لیے. کیونکہ جیسی آپ کے اندر سوچ ہوگی، جیسے آپ کے بیک آف دا مائنڈ چیزیں چلیں گی، اگر آپ کسی چیز کو آنے سے پہلے ہی یا کرنے سے پہلے ہی بہت مشکل سمجھ رہے ہیں اور آپ کا پورا یقین ہے کہ یہ مشکل ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی مشکل بن جائے گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے، آپ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ہوگا کہ چیز کتنی بھی بڑی آ جائے، کتنا بھی بڑا چیلنج آ جائے، کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، میں تو اس سے تھرو ہو جاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ اس سے تھرو کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایک دیوار کے آگے بھی دروازہ دکھا دیتے ہیں جب آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ اٹ از سو امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ سے کیا بات کرتے ہیں. بالکل صحیح، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ویسے کبھی ایکسپیرینس ہوا کہ آپ اپنے ساتھ باتیں کرتے کرتے اچانک آپ کو خیال ہو یہ باتیں میں کون سی کر رہی ہوں؟ کبھی آیا نہیں، دیٹس ٹرو. آپ اگر می ٹائم کی اگر بات کریں تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ ڈیٹاکسیفائی یور سیلف ایز ویل. آپ بہت زیادہ اگر اسٹک ہو جاتے ہیں تو آئی گیس وہ پوائنٹ ہوتا ہے دیٹ یو نیڈ اونلی یور سیلف، اور وہ سیلفش نہیں ہوتا. اچھا، اس پہ شاہ صاحب میں آپ سے ضرور پوچھوں گی، کیونکہ آپ اکثر ڈیٹاکس موڈ پہ جب جاتے ہیں تو آپ ٹریول بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہم دیکھ کے جو ہے جیلس ہوتے رہتے ہیں ویسے تو، اور ہم انسپائر ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. اب ویسے میں خفیہ ڈیٹاکسیفائی ہوتا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے. نظر لگ جاتی ہے. کہیں تو جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں نا، کہیں بیچارے بڑے مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور وہ پھر عجب سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹکٹ کس نے دی ہے، کیسے گئے ہیں. دیکھیں اب ہماری یہ بھی سوچ ہے نا. اچھا، ایک یہ چیز ضرور شاہ جی آپ بتائیں کہ جب بھی ہم کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں، اس کی کامیابی میں خوش ہونا، مطمئن ہونا، اس سے چیزیں سیکھنا زیادہ ضروری ہے، یا صرف اپنے یہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا جیلسی اور یہ والے اپنی نیگیٹیوٹی کو کوپ کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے؟ اچھا، میں تو بڑا مختصر سا جواب دے کے پھر سوال کروں گا. اب دیکھیں نا، شاہ جی ہتھے چڑھ گئے ہیں تو میں کیسے ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے انسان کی جبلت اور فطرت میں مقابلہ ہے. اس کی پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ وہ رشک کرتا ہے، گرو کرتا ہے، انسپریشن لیتا ہے کسی سے. نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ وہ جیلس ہو جاتا ہے. یہ اس کی سرشست میں ہے. یہ آدم علیہ السلام سے ہے. یہ حابیل قابیل دو بھائی تھے، ایک باپ کے بیٹے تھے، اور جیلسی تھی، تو اس جیلسی نے دنیا کا پہلا قتل کروا دیا. یعنی اس حد تک بھی بندہ پہنچ جاتا. لیکن جو حسد ہے نا، اس کی تو فارمز ہے نا. مطلب بندہ بہتان لگا دیتا ہے کسی پہ، جھوٹ بولتا ہے، بندہ مار سکتا. اور اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے اکیلے، تمہیں میرا ساتھ چاہیے. اس کے مقابلے مجھے ساتھ پاؤ، توکل کرو، سپرد کر دو مجھے اپنا، پھر کہیں جو ہے نا وہ تم مقابلہ کر پاؤ گے. اب میرا سوال ایک آ جاتا ہے سر، یہ جو ہیلدی کمپٹیشن ہے سر، یہ کتنا ضروری ہے زندگی میں سر، بالخصوص کام میں، کاروبار میں، اور اپنے کام میں سر جو آپ کر رہے ہیں؟ جی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہیلدی کمپٹیشن جو ہے یہ آپ کو آگے جانے کے لیے بہت زیادہ مدد دیتا ہے اور آپ کو موٹیویٹ رکھتا ہے. ہیلدی کمپٹیشن، جب آپ کوئی ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی کمپنی بننا ہے یا مجھے اس طرح کا بننا ہے، تو وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. جو مس نے بات کی کہ جیلسی یا حسد، دیکھیں حسد تو ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بہت تکلیف دہ ہوتی ہے یہ چیز، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو آپ سے حسد کرتے ہیں یا کسی سے حسد کرتے ہیں. اس کا ان کو دو طرح کا نقصان ہوتا ہے. ایک تو وہ بے سکون ہو جاتے ہیں، ٹرو، ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، ایک چیز. دوسری چیز، وہ اپنی ساری انرجیز اس بندے کی کامیابی پہ اور زیادہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اور جو آگے بڑھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس پہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے جب وہ آگے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو آگے لے کے جانے والا ہے. تو یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو بڑی مدد ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ساری مدد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. تو حسد تو ایک بہت بڑی بے سکونی ہے، لیکن ہیلدی کمپٹیشن از اے ویری گڈ تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے نا، تو یو شوڈ بی ہیپی کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے نا، صرف ہیپی نہیں ہونا، بچنا، محتاط بھی ہونا ہے. آپ نے محتاط ہونا ہے، وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات اس کی جو چالاکی ہے اس سے آپ واقف ہی نہیں ہوتے، اور وہ بلو دی بیلٹ کھیل جاتا ہے. ایسے اس کے تو دیکھیں ایتھکس ختم ہو جاتے ہیں. انسان کا وہ جو ایک کریٹیکل ریشنل مائنڈ ہے وہ تو فنکشننگ ہی نہیں ہوتا، کام. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہماری جو گفتگو ہے اس کو ہم یہیں سے دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے. ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, और क्योंकि आखिरी पड़ाव है शो का तो मैं चाहूँगी शाह साहब आप सवालात जो हमारे अभी रहते हैं उनमें से कुछ तो ज़रूर कीजिए। मैं कुछ नहीं, बहुत से सवाल करूँगा। अच्छा, एक शाह साहब टॉपिक है, ये एक बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है अगेन, और इस पे लोकल में बड़ा कम काम हुआ है, लेकिन टोनी रॉबिन्स ने एक किताब लिख के उसमें एक पैराग्राफ ऐसा लिखा, मुझे बड़ा इम्प्रेस किया उसने। हमारे यहाँ लोकल में क्योंकि सूफ़ी कल्चर बड़ा डोमिनेंट है शुरू से ही, इंडो पाक जो है, बड़े सूफिया इकराम यहाँ पर आए, तबलीग की बड़ी खिदमात हैं उनकी, तो हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता है, मुर्शिद सिर्फ एक होता। अच्छा, टोनी रॉबिन्स क्योंकि एक लॉजिकल रैशनल माइंड है ना, आज का मॉडर्न माइंड है, वो कहता है कि रूहानियत का शायद एक मुर्शिद हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी के हर शोबे का कोई उस्ताद होना चाहिए। हर वो शोबा जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसकी कोई इंस्पिरेशन, उसका कोई रोल मॉडल, और उसका कोई ऐसा अतालीक, कोई काबिल बंदा होना चाहिए जिससे आप सीख सकें। इसमें कोई शक नहीं है कि एक मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अमली नमूना, आप अल्टीमेट एक रोल मॉडल हैं तमाम इंसानियत के लिए। लेकिन हमारे इर्द गिर्द क्योंकि हमें कुछ लोग ऐसे फौरी तौर पे चाहिए होते हैं जिनको आप मिलें, जिनके साथ टाइम गुजारें, जिनसे आप सीखें, जिनसे सवाल जवाब कर सकें, जिनकी सोहबत में बैठ सकें, हर शोबे में, काम, कारोबार, इवन कि आप देखिए शायद मुझे पिछले कुछ सालों में आसानी मिली, अटायर के उस्ताद मैंने ढूंढे कि यार जो लिबास पहनना है, कब कौन सा पहनना है, इसका भी एक पूरा इम्प्रेशन पड़ता। तो क्या कहेंगे, कितने ज़रूरी हैं बिज़नेस के उस्ताद हमारी ज़िंदगी? जो टोनी रॉबिन्स ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो आपने पहला बताया कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट शोबों के अंदर डिफरेंट उस्ताद हो सकते हैं और या होने चाहिए। उन्होंने बेसिकली वहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो आपकी ज़िंदगी की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और जो अपग्रेडेशंस होती हैं, उसको आपको एक जगह पे, आप एक जगह पे सक्सेसफुल हो गए, आपको वहाँ पे आके अपने आप को स्टिक नहीं कर लेना, आपको नेक्स्ट टारगेट करना है, फिर वहाँ पे पहुँचे, फिर नेक्स्ट टारगेट। तो हर स्टेज के लिए आपके उस्ताद जो हैं वो आपको डिफरेंट उस्ताद चाहिए होंगे जो उस लेवल पे या उस लेवल से आगे पहुँचे होंगे। वही जो बात आपने पहले कही थी कि जिस किस्म की कंपनी में आप बैठते हैं तो वो आपकी अपग्रेडेशन होती जाती है स्टेज वाइज, और होनी चाहिए। यानी कि आपने अगर एक नया शोबा सिलेक्ट किया है और आपने कहा कि अब मैंने इस तरफ को जाना है बिज़नेस में या इधर को एक्सेल करना है, तो वहाँ पे आपको आपके नए उस्ताद और उधर के जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग होंगे उनकी शागिर्दी में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको सीखना पड़ेगा। और यही लाइफ है, लाइफ का नाम ही चलते रहना है और ग्रो करना है। अगर आप रुक गए तो फिर तो रुक गए आप। तो आपको तो वो किसी ने एक बहुत बड़े इंसान से एक बात पूछी कि आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक जीना चाहता हूँ। वाह! अब ये बहुत बड़ी बात थी। इसका क्या मतलब है कि आपको चलते रहना है, आपको चलते रहना, आपको ग्रो करते रहना है, आपको ज़िंदा नहीं रहना, आपको जीते रहना है। और उन्होंने यही बात कही कि आखिरी सांस तक मैं जीना चाहता हूँ। तो वो जो टोनी रॉबिन्स साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक बात की है कि जब आप अपनी प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपने गोल्स को सेट करते हैं, फिर उन गोल्स को आप अचीव करते हैं, फिर आप उसको अपग्रेड करते हैं, फिर आप उसको टाइम के साथ साथ अपग्रेड करते हैं, क्योंकि दुनिया में चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट थिंग। चेंज है जो कि होती जानी है। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू अपग्रेड योर टारगेट्स, यू हैव टू अपग्रेड योर गोल्स, और उसके मुताबिक आपके उस्ताद और आपकी चीज़ें जो है ना बदलती जाती हैं। बहुत बड़ा कमाल का एक मजमून है कि हमारी छठी क्लास का उस्ताद एमफिल में काम नहीं आ सकता, काबिल एहतराम है, लेकिन जी, उसकी कैपेसिटी वो नहीं है। जी। अच्छा शाह साहब, साथ ही साथ में आपकी अपनी फील्ड पे हम बात करना चाहेंगे। एक बड़ा कंपटीशन है जी। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से। पहले तो स्टेट जिम्मेदारी लेती थी, चंद प्राइवेट कंपनीज आई, वो भी मल्टीनेशनल्स थी, और पिछले कुछ सालों में कई इदारे बन गए हैं। पेट्रोलियम के बिज़नेस में बड़े इदारे आ चुके हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ फैले हैं। और आपका लाहौर में हम देखते हैं, जगह जगह देखते हैं, तो यूरो जो है वो हमें नज़र आता है। बड़ी खुशी होती है, एक बड़ा कमाल के एस्थेटिक्स के साथ, क्वालिटी के साथ, ईमानदारी के साथ ये सर्विस पेट्रोल पंप्स नज़र आते हैं यूरो के। मैं ज़रूर बताता चलूँ क्योंकि यूरो के नाम से डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हैं, तो हम इस वक्त यूरो ऑयल की पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं। तो ये सारा काम जो इतना एक जिम्मेदारी वाला काम तो है ही है, इसमें कंपटीशन पहले से मौजूद है।
اس کی آنے والے وقتوں میں اپرچونیٹیز اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ الیکٹرک گاڑیاں بھی آنے لگ پڑی ہیں, ہائبرڈ گاڑیاں آنے لگ پڑی ہیں, دنیا میں ٹیکنالوجی بڑی تیزی کے ساتھ شفٹ ہو رہی ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس میں جب ہم نے بھی اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا, یورو آئل بنانے کا فیصلہ کیا, تو اس وقت بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن تھا پاکستان میں, اور مارکیٹ جو تھی وہ سیچوریٹڈ بھی تھی کہا جاتا تھا. تو جب ہم نے اس کا لائسنس اپلائی کیا, ہمیں لائسنس ملا, تو لوگوں نے ہمیں کہا بھی کہ جی آپ کہاں سے پیٹرول پمپ لے کے آئیں گے, کہاں پہ لگائیں گے, آلریڈی اتنی کمپنیز ہیں, اتنے لائسنس ہیں, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے. تو خیر ہم منہ پہ تو خاموش ہو جاتے تھے, لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں آج چلے جائیں, 10 سال پہلے چلے جاتے, 20 سال پہلے چلے جاتے, تو ہر جگہ پہ ہر وقت سیچوریشن موجود ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں, آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, اور کس طرح سے آپ لوگوں میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں. وہ چیز آپ کو ڈیفائن کرے گی آپ کی سکسیس یا فیلئر کو. تو دیٹ از ہاؤ, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی گروتھ دی ہے وہ صرف اس وجہ سے دی ہے. ایک تو جو ٹیم ورک ہے اس کا نتیجہ کہ ٹیم ہی ہوتی ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا چاہیے, ماں باپ کی دعائیں ہونی چاہیے, پھر آپ کی ٹیم بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ہم تو بلیسڈ رہے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی ٹیم ملی, اور لیکن اس کے ساتھ جو یہ چیز تھی, یہ جو ہم لوگوں کا ویژن تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے, تو اس وجہ سے یہ ملی. اب آ جائیں آپ کے فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے. فیوچر میں الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں, ویسٹرن ورلڈ نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے 2030 تک سرٹن پرسنٹیج آف وہیکلس کو کنورٹ کر دینا ہے الیکٹرک وہیکلس میں. ہمارے یہاں بھی یہ گول ہے, لیکن ابھی یہ تھوڑا سا بعد کا گول ہے, لیکن اس کی تیاری ہمیں آج ہی کرنی ہے. تو آج ہی ہم اپنے آپ کو ایسی ٹیکنالوجی پہ, ایسی چیزوں پہ لے کے جا رہے ہیں جو آپ کے الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز ہوتے ہیں وہ آپ کے پیٹرول پمپس پہ آنے چاہیے, تاکہ آپ اس نیش کو بھی, اس کسٹمر بیس کو بھی کیٹر کر سکیں. تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ چینج کرنا ہی اور فیوچر کی پالیسیز کو آج اڈاپٹ کرنا ہی آپ کو ایک کمپیٹیٹو ایج دیتا ہے. True, that's true. But as we have reached to end of the show as well, لیکن جانے سے پہلے ہمارا جو لاسٹ سیگمنٹ میں ہوتا ہے, روایت ہماری جو ایک قائم ہے, اسی کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. شاہ صاحب, آج کی بک ریکمنڈیشن کیا ہوگی آپ کی؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آج کی جو کتاب ہے نا, اس حوالے سے بڑی شاہ صاحب غیر معمولی کتاب ہے. یہ بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب ہے, سیرت کہانی کے نام سے, اور بچوں کی کردار سازی میں ربیع الاول کا مہینہ, اور اس مہینے کی آپ کو پتہ ہے خاص بات سرکار دو عالم وسلم کے پیدائش کا منتھ ہے. یہ کریکٹر فاؤنڈیشن نے, کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اس کتاب کو پبلش کی ہے, اور یہ کتاب ایلیمنٹری کلاسز کے لیے ہے. یہ اس کی ایکٹیویٹی بک بھی ہے, دونوں ساتھ ساتھ ہیں جی, سیرت کہانی اور ساتھ ہی میں کہہ لیجئے اس کی ایکٹیویٹی بک بھی ہے. تو یہ دونوں کتابیں, جو ایکٹیویٹی بک ہے اور جو بنیادی کتاب ہے, وہ اگر آپ سیرت کو جاننا چاہتے ہو, بڑے رائٹ ٹائم پہ بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان سے, جن کے قدموں کی خاک بھی ہم بن جائیں, ان سے واقف ہوں, تو آپ یہ کتاب ضرور بچوں کو پڑھوائیے. اور کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بڑا کام ہے جی, ان کا مطلب ایک بنیادی طور پہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اسلام آباد سے آپریٹ ہو رہا ہے, اور ان کا بڑا کام ہے. تو ایکٹیویٹی بک بھی سپورٹ کرتی ہے کہ جو کچھ بچے نے سیکھا, سیکھنے کے بعد وہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس نے جو لرن کیا ہے وہ KPIs پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. جی, اس کتاب کو آپ آئندہ دنوں میں منگوا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بالکل, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. اور جانے سے پہلے سہیل صاحب, میں آپ سے ضرور چاہوں گی کہ ہمارے ویورز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے, زندگی میں اور آخرت دونوں میں کامیابی کا کوئی نسخہ, کوئی ٹپس دینا چاہیں گے تو پلیز شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اس میں جس ٹاپک سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, میں اسی کے بارے میں اینڈ پہ اسی پہ کلوز کروں گا. دیکھیں جی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں رکھا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں, تو ہمیں اس چیز کو جسٹیفائی کرنا ہے. اس کو ہم جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے, یقین کامل رکھتے ہوئے, سارے ڈروں کو سائڈ پہ ہٹاتے ہوئے, ہمیں اپنے گولز, اپنے ٹارگیٹس اتنے بڑے سیٹ کرنے چاہیے, بالکل اتنے بڑے سیٹ کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے مطابق ہوں, اور پھر اس کو ہمیں اچیو کرنے جانا ہے بغیر کسی ڈاؤٹ کے, بغیر کسی ڈر کے. اور آپ کو اپنے آنے کا, دنیا میں آنے کا جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. کیا بات ہے. تو آپ کو بہت کچھ کرنا ہے, بہت کچھ پانا ہے, بہت کچھ کمانا ہے, بہت کچھ پانا ہے, اور بہت کچھ لوگوں کے لیے کرنا ہے, اور لوگوں کے
لیے آپ کو لوگوں کے اندر جا کے ویلیو ایڈ کرنی ہے. تو جتنا آپ لوگوں کے لیے بہتر کر جائیں گے, اپنے لیے بہتر کر جائیں گے, اتنا ہی لوگوں کے لیے بہتر ہو جائے گا. تو ہماری زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے وہ گروتھ ہونی چاہیے. ہر روز ہمیں سیکھنا ہے, ہر روز ہمیں گرو کرنا ہے, بہت اعلیٰ, اور اللہ تعالیٰ پہ یقین بنائے رکھنا ہے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب, آپ کا کیا آخری پیغام ہوگا؟ دیکھیے جی, میرا وہی پیغام ہے جو شاہ صاحب کا پیغام ہے, اور یہ جو ون لائنر لاسٹ میں بولا کہ گروتھ ایک الٹیمیٹ بہت بڑا گول ہے, کہ آپ آئیں ہیں اور دنیا سے جانے لگیں تو آپ کے اندر یہ اطمینان اور خوشی ہو کہ جو دی بیسٹ میں زندگی کا استعمال کر سکوں وہ میں نے کر دیا. اس سے اچھا میسج کیا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اینڈ آئی ریئلی وش اینڈ ہوپ کہ آج کے شو سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا ہمارے ویورز نے. اینڈ آن دیٹ نوٹ اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. آج کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت